नाज़रीन, एक तरफ जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, प्रपोजल ज़ेरे बहस है, दुनिया भर में मुज़ाहरे हो रहे हैं, इसराइल के अंदर से जंग बंदी की आवाज़ें उठ रही हैं, रफ़ा ऑपरेशन ना करने की आवाज़ें उठ रही हैं। लेकिन यहीं पर नाज़रीन एक बहुत ही खतरनाक खबर सामने आई है, और वो इतनी खतरनाक है कि जो हमें आलमी जंग के करीब ले आई है। और ये ऐसी बड़ी खबर है, इतनी खतरनाक ये अमल हो चुका है और होने जा रहा है कि फिर इस बड़ी जंग से दुनिया नहीं रुक पाएगी। ठीक है, कोई इससे फिर बड़ी जंग से कोई नहीं रोक पाएगा। वो नाज़रीन ये है कि अमेरिकी और बरतानवी जो फौजें हैं वो गजा के साहिलों पर आ गई हैं, और अमेरिकी फौजों ने गजा के जो साहिल हैं वहां पर बंदरगाह बनाना शुरू कर दी है। जब जंग बंदी नाज़रीन होने जा रही है, ठीक है, खबरें तो यही आ रही हैं, प्रपोजल डिस्कस, जब जंग बंदी होने जा रही है तो फिर इस पोर्ट बनाने का क्या मकसद है। तो ग्रेट गेम नाज़रीन ये पता चली है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो फलस्तीन के गैस एंड ऑयल के ज़खायर हैं उनको लूटने का मंसूबा बना लिया गया है, और अमेरिका और बरतानिया इस मकसद के लिए वो यहां पर आ चुके हैं। अच्छा, ये वाला जो मकसद है वो इससे पहले वो इसराइल के जरिए अचीव करना चाहते थे, और उसमें वो ग्रेटर इसराइल का वो उनका मजहबी जो सारा मामला है, हैकल सुलेमानी बनाना, मस्जिद अक्सा को कुशैद करना, तो वो सारे मंसूबे इस एक के तहत जो है वो पूरे होने थे। लेकिन अब उस इसराइल तो फेल हो चुका है, इसराइल तो गजा पर कब्जा नहीं कर पाया और आगे करता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। तो क्या अब बराह रास्त अमेरिका और बरतानिया आ चुके हैं इस मकसद को पूरा करने के लिए, यानी जिस गजा पर कब्जा, जिसके मल्टीपल पर्पसेस हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो इस बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ये गैस और ऑयल के ज़खायर है, तो क्या उनका यहां पर आना रफा ऑपरेशन के लिए भी ग्रीन लाइट है। और यहीं पर नाज़रीन ग्रेट गेम ये भी पता चली है, बहुत खुलकर सामने आई है, अरब्स और वहां का मीडिया और एक्सपर्ट जो बात कर रहे हैं कि चाइना, रशिया और यूक्रेन जंग, उसके साथ इस मामले का क्या ताल्लुक है, ये भी चीजें सामने आई हैं। तो हम नाज़रीन एक थ्रेशोल्ड के ऊपर आकर खड़े हो गए हैं, एक बहुत बड़ी जंग के दहाने पर। ये अगले 72 घंटे या फिर ये हफ्ता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस दुनिया की तारीख के हवाले से, दुनिया की बहुत बड़ी जंग के हवाले से जो सूरत हाल पैदा हो रही है बहुत ही खतरनाक है। तो ये जो नई तफसीलात सामने आई हैं, ये जो अमेरिकी फौज अचानक से उभर कर सामने आ गई है, और पता चला है जिन्होंने तो बंदरगाह भी बनाना शुरू कर दिया, तो ये अब क्या कहानी चल पड़ी है, ये आपके सामने बड़ी खास डिटेल से, बड़े सबूतों और दलाल के साथ रखने जा रहे हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आपने पूरा सुनना है इस सारे मामले को समझने के लिए। नाज़रीन, खबर यह है कि अमेरिकी और बरतानवी फौजें जो हैं वो गजा के, यानी इसराइल के नहीं, गजा के साहिलों पर आ गई हैं, और अमेरिकी फौजों ने पोर्ट जो है वो बनाना शुरू कर दिया। अगर आप मैप के ऊपर देखें, ये सैटेलाइट इमेज है जो शेयर की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक पोर्ट जो है वो इस वक्त उन्होंने बनाना शुरू कर दी है, और बताया जा रहा है ये पोर्ट एड के लिए बनाई जा रही है। पहले ये जरा आप हेडलाइन देखिए, सारी दुनिया का मीडिया रिपोर्ट करना शुरू हो गया है। बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, गाजा पियर, यूएस बिगिंस बिल्डिंग फ्लोटिंग बेस टू बूस्ट एड। US troops, ये Times of Israel, US troops began constructing Gaza Pier, aiming to have it operational by early May. Israel prepares for Rafah offensive at US plans to build new Gaza port. Reuters report कर रहा है, American forces are miles away from the coast of Gaza as construction of the sea pier begins. तो ये जनाब मैंने सबूत आपके सामने रख दिया कि उनकी फौजें यहां पर आ गई हैं, और बताया जा रहा है कि जनाब वो पोर्ट बना रहे हैं, और इसलिए बना रहे हैं कि जनाब वो एड के लिए ये सारा हो रहा है। तो ये जो एड वाला नाज़रीन मामला है, ये तो इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बनती, मतलब ये तो समझ से बालातर है। यानी ये जो पोर्ट वाला मामला है, अगर आप रिकॉल करें तो ये तो मार्च के अंदर अनाउंस हुआ था, मार्च के अर्ली डेज में, तब ये बाइडेन ने अनाउंस किया था कि हम ये जनाब वहां पर पोर्ट बनाने जा रहे हैं जिससे जनाब एड होगी। तो बात ये है कि ये तब का है ना, तो एक तो ये वैसे लघु आइडिया था ना कि भाई जब आपके पास ये रास्ते हैं तो फिर आप पोर्ट क्यों बना रहे हैं, ये तो उस वक्त ही पिट गया था। लेकिन चले फिर भी अगर आपने बनाना था तो उसी वक्त शुरू कर लेते। तो आज जब जंगबंदी होने जा रही है, सो कॉल्ड ये जो चीजें चल रही हैं जी, इधर मीटिंग्स हो रही हैं जी, प्रपोजल भिजवाए जा रहे हैं जी, सारे ये बात कर रहे हैं कि जंगबंदी, तो फिर ये पोर्ट बनाने की क्या जरूरत है। देखें, इस वक्त हम क्रॉस रोड के ऊपर खड़े हुए हैं ना, या जंगबंदी है अगले 72 घंटों में, 48 घंटों में, या फिर बड़ा ऑपरेशन है, या फिर एक बड़ी जंग है, यहां पर आकर खड़े हो गए ना। तो यहां पर जनाब
آپ کی فوجیں آ گئی ہیں، تو بالفرض اگر جنگ بندی ہو گئی بالفرض، تو پھر تو راستے کھل جائیں گے، تمام راستے کھل جائیں گے، تو ایڈ وہاں سے جو اس سے پہلے راستے اور ویسے بھی ایڈ کے لیے زمینی راستے بہترین ہیں، تو جب باقی راستے کھل جائیں گے جنگ بندی کی صورت میں، تو پھر ابھی آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کا آنا اس کا مطلب دوسرا اشارہ دے رہا ہے کہ مطلب جنگ بندی نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا۔ پھر بات دوسری یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ اسرائیل کی اور مصر کی پورٹس موجود ہیں، یعنی اگر آپ نے سمندر کے ذریعے بھی کرنی ہے تو آپ اپنی جو ایڈ ہے وہ ادھر اسرائیل کی ادھر لے کر آئیں، بندرگاہ جو کہ آلریڈی موجود ہے، اب وہاں پر لے کر آئیں، اور ٹرکوں کے ذریعے آپ غزہ، ساتھ ہی تو ہے 20-25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اچھا ادھر نہیں لے کر آنی تو مصر کے ادھر لے آئیں، اس کی بندرگاہ وہ بھی چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اس کے بعد ٹرکوں کے ذریعے لے جائیں۔ تو اس میں آپ سونے پر سہاگا دیکھیے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو امریکی کی جان جو وہاں سے چیز سامنے ہے کہ اچھا وہ جو یہاں سے سائپرس سے آئیں گے سارے جہاز، وہ پہلے اسرائیل کی بندرگاہوں پر ہی جائیں گے، ٹھیک ہے، وہاں سے اسرائیل اس کو چیک کرے گا، پھر اس کی نیوی ساتھ جائے گی غزہ کی بندرگاہ کے اوپر، اور پھر وہ سارا سیکیورٹی دیں گے، اور اسرائیلی آرمی جو ہے وہ یہ ایڈ تقسیم کرے گی۔ تو اگر اسرائیلی آرمی نے یہ ایڈ تقسیم کرنی ہے اور پہلے وہاں پر جا کر چیکنگ ہونی ہے، تو پھر تو یہ ایڈ پہنچ پائی۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے جو بتایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب کچھ ہڈن اس کے پرپسز ہیں ان کے آنے کے، اور اس وقت جب آپ جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں، جب سارے مذاکرات اور ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے اوپر اسرائیلی تنظیموں کا کیا ریاکشن سامنے آیا ذرا دیکھیے گا، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ The Popular Front for the Liberation of the Palestine warns Britain, US or any other country against deploying any forces on the land or coast of the Gaza Strip۔ تو مجھے بتائیں اگر یہ ایڈ کے لیے ہے تو فلسطینی تنظیمیں اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہیں؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر یہ ایڈ کے لیے ہے تو وہ پھر وارن کیوں کر رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی نہ ہے، نہ ساحل کے اوپر نہ لینڈ کے اوپر۔ The Popular Front says Britain's and US justifications for deploying forces to help deliver aid to Gaza are a lie that does not deceive anymore۔ ان کی تنظیمیں کہہ رہی ہیں یہ تو جھوٹ ہے، یہ ایڈ کے نام پر یہاں پہ آنا یہ تو دھوکہ ہے، اور اب آپ ہمیں دھوکے میں نہیں رکھ سکتے، یہ فلسطینی تنظیم کہہ رہی ہے۔ تو جو وہ پلان دے رہے ہیں کہ سائپرس سے جہاز آئیں گے، اسرائیلی بندرگاہوں پہ جائیں گے، پھر وہاں سے ادھر آئیں گے، اسرائیلی آرمی ایڈ تقسیم کرے گی، تو وہ تو جھوٹ ہے، اور وہ فلسطینی تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ اب یہ دھوکہ ہے اور اب ہم دھوکے میں نہیں ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ کیوں آئے ہیں، وہ یہ ایڈ یہ جو پورٹ ہے وہ کیوں بنانے جا رہے ہیں؟ تو ناظرین بات یہ ہے کہ غزہ کے ساحلوں پر قیمتی ترین ذخیرہ، اور وہ ایسا ذخیرہ ہے جو ایک ادھر والی پاور اور ایک ادھر سپر پاور، ان کے درمیان جو لڑائی چل رہی ہے اس میں ایک کو کلیئر فاتح بنوا سکتی ہے۔ ادھر رشیا چائنا، ادھر امریکہ، ٹھیک ہے، ویسٹرن پاورز، ان کی جو لڑائی چل رہی ہے اس میں ایک گروپ کو واضح فاتح دلوا سکتا ہے یہ خزانہ جو غزہ کے ساحلوں پر پڑا ہوا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے ناظرین، یہ خزانہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اس وقت فلسطینی ریاست آزاد ہو جائے تو صرف اس خزانے کے ساتھ جو غزہ کے صرف ساحلوں پر پڑا ہے، باقی اس کو تو چھوڑے نا، صرف غزہ کے ساحلوں پر جو خزانہ پڑا ہوا ہے وہ اتنا ہے کہ جناب فلسطین دنیا کے امیر ترین ریاست ہوگی، اتنی امیر کہ وہ ٹاپ 5 میں آ سکتی ہے، اتنا بڑا یہ خزانہ ہے۔ اور یہ آئل اینڈ گیس کے ناظرین ذخائر ہیں جو کہ کتنے ہیں؟ 524 بلین ڈالرز کے، یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ کم سے کم 524 بلین ڈالرز کے یہ ذخائر ہیں جو جناب یہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا ناظرین اگر آپ کو یاد ہو تو ہم اس جنگ کے حوالے سے کچھ گریٹ گیمز کی پہلے بھی بات کرتے رہے، یعنی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سوئز کینال کے مقابل میں کس طرح سے یہ بین گورین کینال بنانا چاہتے ہیں ریڈ سی سے جو غزہ سے ہو کر نکلے گی سوئز کینال کے مقابلے میں، اور یہ جو ذخائر ہیں ان کے بارے میں ایک آدھ بار پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ تو اب براہ راست امریکہ کا آنا، ٹھیک ہے، وہ تو ایک ڈسکشن تھی کہ یہ ایسا ہے، لیکن اب تو وہ آ چکے ہیں۔ تو اس کے اوپر عرب میڈیا کیا کہہ رہا ہے، وہاں کے ملٹری ایکسپرٹ کیا کہہ رہے ہیں، وہاں کی حکومتوں کے جو آفیشلز ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کتنا خطرناک کام ہو گیا ہے، یہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور وہ ناظرین یہ کہہ رہے ہیں کہ this isn't strange، یہ مطلب ایک عارضی طور پر اس طرح کی پورٹ بنانا یہ چند دنوں کے لیے، کیا یہ آپ کو سٹرینج نہیں لگتا؟ یعنی یہ تو ایک لمبا ایک کسی بہت بڑے مقصد کے لیے پورٹ بنتی ہے اور بنائی جاتی ہے، مطلب یہ عجیب سی بات نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑے یہ عارضی سی ہے۔ جیسے کہ دیکھیے the goal of course is not to deliver
humanitarian aid after all, who builds an entire port just for a short term effort? یہ کون بیوقوف ہے جو صرف چند دنوں کے لیے ایک پوری کو پوری بندرگاہ بنا دیتا ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے اس کا گول ڈیفرنٹ. پھر وہ دیکھیے rather the real long term aim, اب یہ سنیے گا, یہ ان کے officials اور ان کا میڈیا اور ایکسپرٹ بات کریں, rather the real long term aim is to help strategically prepare the strip for what they have already envisioned to be the next stage of full Israeli military occupation. بلکہ اس کا لانگ ٹرم اور اصل مقصد یہ ہے کہ غزہ کو آکوپائی کرنے میں اسرائیل کی مدد کرنا. یہ وہ بات کر رہے ہیں. اچھا ذرا آگے دیکھیے, وہ کہتے ہیں کہ ان ذخائر کے اوپر امریکہ کی کتنی پرانی نظر ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز لانگ آئیڈ آن اپرچونٹی ٹو گیو تل اویو کنٹرول اوور آف شور نیچرل گیس ریسورسز وچ بائی لیگل رائٹس بلانگ ٹو دا پیلسٹین اسٹیٹ, کہ یہ کس کے ہیں؟ یہ فلسطینی ریاست کے ہیں, لیکن امریکہ کی اس کے اوپر نظر ہے اور وہ یہ تل اویو کو دینا چاہتا ہے, اسرائیل کو دینا چاہتا ہے. اور اسرائیل کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اپنی ملکیت میں لینا چاہتا ہے. This area known as the Gaza Marine is home to 1 trillion cubic feet of natural gas resources. ٹھیک ہو گئی, یہ بات ہو گئی. یہاں پر ایک ایسی گریڈ گیم سامنے آئی ہے جو ہمیں اس بات پر کنونس کر سکتی ہے کہ بھائی معاملہ خطرناک ہو چکا ہے. یہ یہاں پر بڑی جنگ کا فیصلہ کر کے ہی امریکہ یہاں پر اترا ہے, کیونکہ ان گیس اور آئل ذخائر کو حاصل کرنا, ان انرجی ریسورسز کو حاصل کرنا اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کے لیے اور ویسٹرن پاورز کے لیے وہ گریڈ گیم ناظرین کیا ہے. ناظرین یہ انہوں نے بتایا ہے کہ جناب جب سے یہ یوکرین کی جنگ چلی ہے, ظاہری بات ہے ویسٹرن جو پاورز ہیں وہ انرجی کے لیے سب سے زیادہ کرمبل کر رہی ہیں, یعنی کہ ان کی ساری انرجی آ رہی تھی یورپ سے, تو یورپ سے کٹ آف ہو گیا, تو اب ان کو انرجی کا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے, آئل اینڈ گیس کا ان کو سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو ان کی جناب نظر پڑی ہے ان جو ذخیرہ ہے. اگر آپ میپ پر پہلے میپ آپ کو دکھا دوں, یہ بالکل یہ آپ دیکھیں سائپرس سے لے کر غزہ تک, اور جہاں پر پورٹ بن رہی ہے یہ بالکل وہیں پر یہ سارے ذخائر ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہی مطلب سائپرس سے وہ کہہ رہے ہیں غزہ تک ایڈ آئے گی, حالانکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر یہ سارے ذخائر ہیں, اور بالکل جہاں پر پورٹ بن رہی ہے یہاں پر بہت سارے جو ہیں وہ یہ گیس کے ذخائر ہیں. یہ بیسیکلی بحیرہ روم کے اندر پھیلے ہوئے اور سارے اس کی ٹیریٹری میں آ رہے ہیں غزہ والی سائیڈ کے اوپر. تو ناظرین پتہ یہ چلا ہے کہ ویسٹرن کو مطلب امریکہ سب کو ان کو ضرورت پڑ گئی اور ان کی نظر پڑی ان ذخائر کے اوپر. تو انہوں نے کیا کیا ناظرین, نتن یاہو جون 2023 میں, یعنی اکتوبر میں جنگ چھڑی ہے, جون 2023 میں 3 ماہ قبل فلسطینی اتھارٹی محمود عباس سے بات کر رہے تھے کہ اس کے ساتھ بارگین کر رہے تھے کہ یہ جو ذخائر ہیں یہ ہمیں لینے دو. ظاہری بات ہے کوئی تھوڑی بہت دے رہے ہوں گے ان کو, کچھ پیسے اس میں سے جو بھی ہے, کوئی بارگین ان سے کر رہے تھے, یعنی یہ باقاعدہ ایک چیز تھی جو آلریڈی چل رہی تھی. تو اس کے بعد کیا ہے کہ ساتھ جنگ چل جاتی ہے, 3 مہینے کے بعد جناب یہ چیزیں انڈر ڈسکشن ہوتی ہیں, اس کے بعد جنگ چھڑ جاتی ہے. تو جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو وہ تو آلریڈی ان کا پلان تھا, اس میں یہ تھا کہ وہ 1 2 4 5 10 ارب ڈالر جو ہے وہ دے دیتے فلسطینی اتھارٹی کو. تو جب ادھر سے حماس کا اٹیک ہو جاتا ہے تو ان کے پاس یہ بہترین موقع آ جاتا ہے, اور وہ امریکی گرین لائٹ کے ساتھ, ویسٹرن گرین لائٹ کے ساتھ حملہ آور ہو جاتے ہیں غزہ کے اوپر. اصل پلان یہی ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری جنگ مطلب کیا امریکہ کی مرضی کے بغیر ہوئی ہے؟ یہ امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوئی, یہ مطلب گریٹ گیم. یہ پتہ چلی کہ آلریڈی یہ پلان انڈر ڈسکشن تھا, اس کو وہ اچیو کرنا تھا چاہ رہے تھے تھرو بارگین. لیکن جب ادھر حماس کا اٹیک ہو گیا, ان کو موقع آ گیا, انہوں نے کہا یہ سب سے اچھا موقع ہے, ان پر اٹیک کرو, غزہ پر مہینے کے اندر قبضہ کرو, اینڈ دین وہ جو سارا پلان ہے اس کو جو ہے وہ حاصل کر لو. یہ آپ دیکھیے یہ ماسکو اور چائنا والا معاملہ. Certain world events in the past 2 years have considerably amplified the strategic value of natural gas. Namely, the war in Ukraine has led Western countries to scramble for alternative energy resources to reduce ڈیپینڈنس آن ماسکو. ٹھیک ہے, یہ ماسکو کے اوپر ڈیپینڈنس کم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ بھائی سب سے بہترین یہ والے ذخائر ہیں جو ہمیں لینے چاہیے. اس کے علاوہ کچھ اور ہیڈ لائن آپ دیکھیے, ثبوت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ کو یہ نہ لگے کہ ہم کوئی ایسے ہی کہانی بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. بیہائنڈ اسرائیلز اینڈ گیم فار غزہ, تھیفٹ آف شور گیس ریزروز. اسرائیل کے اینڈ گیم, اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ گیس چوری کرنا, یہ ذخائر. یو ایس ٹو پش اسرائیل آن allowing غزہ آف شور گیس ریزرو ٹو ریویٹلائز پیلسٹینین اکانومی. یہ ابھی کی خبر ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب
یہ فلسطینی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے یہ گیس نکالو اور اس کے بعد فلسطین کو دے دو. یہ امریکہ اسرائیل کو کہہ رہا ہے, آپ اندازہ لگائیے. دا گریٹ گیم ان دا ہولی لینڈ. تو اس طرح ناظرین وہ یہ کہہ رہے ہیں عرب میڈیا ایکسپرٹ اور یہ سارے آفیشلز کہ اس میں کیا ہے کہ نیگوسیشن کروانا مقصد نہیں ہے, بلکہ کیا ہے کہ اس غزہ کے اوپر قبضہ کرنا اور یہ گیس جو ہے اس کو تھیفٹ کرنا. دیکھیں اگر غزہ کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے تو فلسطین کہاں رہ جائے گا؟ فلسطین وہ تھوڑا بہت ویسٹ بینک کے اندر رہ جائے گا اور وہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہوگا. وہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری. دیکھیں اگر اس کے بعد آپ معاملے کو حل کرنے کے لیے فلسطینی ریاست بنا بھی دیں تو اس ویسٹ بینک کے اندر بیٹھی فلسطینی ریاست کے پاس کیا ہوگا؟ پہلی بات تو ہے کہ وہ بننے نہیں دے رہے, لیکن پھر بھی مطلب ساری گریڈ گیم تو یہاں ان ذخائر کے اوپر پڑی ہوئی ہے, اور اس کے بعد وہ ویسٹ بینک سے بھی ان کا پلان ہے کہ ان کا صفایا کرنا. یہ آپ دیکھیے, therefore not have to treat the system set up in the strip as a party in any negotiations to utilize its natural gas resources accordingly. After all, the Palestinian Authority in the West Bank is set in a landlocked territory away from the sea and has no leverage to control the natural gas resources which are legally their own. جو کہ اصل میں فلسطین کے ہیں لیکن ان کی کوئی ادھر اتھارٹی نہیں ہونے والی ہے. تو نیگوسیشنز میں بیٹھنا یہ سب ایک ڈرامہ ہے. یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ جو یہ یہاں پر آئے ہیں. اچھا اگر یہاں پر اس کہانی کو روکیں تو ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں ورلڈ وار 2 کے بعد ناظرین اس دنیا میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں اس کے پیچھے اگر آپ مقاصد اٹھا کر دیکھیں کہ اصل ایم کیا تھا اس جنگ کا, وہ کیا تھا؟ آئل. یہ جو پچھلی ساری جنگیں ہوئی ہیں پچھلے 70-80 سال میں, یہ ساری جنگیں آئل کے اوپر ہوئی ہیں. یہ ساری جنگ ہی آئل اینڈ انرجی کی ہے, اور ساتھ وہ اسلحہ کمپنیز کا ظاہری بات ایک بڑا مفاد ہے, اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن مین جو جنگ ہوئی ہے نا وہ ساری آئل کے اوپر. عراق, شام, یہ ساری جنگیں کس کے اوپر؟ آئل کے اوپر ہوئی. لیبیا کیا تھا؟ معمر قذافی, آئل کا مسئلہ. تو یہ ساری اچھا آپ دوسری بات دیکھیے, سینٹرل ایشیا جب روس ٹوٹتا ہے تو کیا کرتا ہے امریکہ کے سینٹرل ایشیا, یہ جو قازقستان, کرغزستان, یہاں پر امریکہ پہنچ جاتا ہے, اور امریکہ اس کے بعد بیسز بناتا ہے. اور پچھلے 20-25 سالوں سے امریکہ وہاں کیسپین سی سے جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہے, اور سینٹرل ایشیا سے گیس, انرجی سارے جو ہے وہ وہاں سے ذخائر لے رہا ہے. اچھا اب ایک تو وہاں پر کیا ہوا ہے کہ وہ ذخائر کم پڑ گئے, مطلب 20-25 سالوں سے آپ نکال رہے ہیں. اور دوسرا ناظرین یہ ہوا ہے کہ سینٹرل ایشیا کے اندر اب آپ دیکھیے یہ غزہ کی جنگ ہے اور اس کے معاملات کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں. یعنی دنیا اس غزہ کو نکال دے, فلسطین کو نکال دے تو دنیا اس کے بغیر آپ اس کی تاریخ نہیں پڑھ سکتے. موجودہ جو جنگیں ہیں, جو موجودہ نظام ہے, جو موجودہ معاملات چل رہے ہیں اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے. یہ غزہ کی جنگ کا یہ سارا معاملہ آپ دیکھیں. تو سینٹرل ایشیا میں دوسرا یہ کام ہوا ہے کہ روس نے دوبارہ سے اپنا امپیکٹ, اپنا انفلوئنس جو ہے وہ بنا لیا ہے, اور اب روس دوبارہ سے اپنی ہی جو اس کی ٹوٹی ہوئی ریاستیں تھیں اس کے اندر بیسز بنانے جا رہا ہے. اور جو سینٹرل ایشیا کے حکمران اور لیڈرز ہیں انہوں نے امریکہ کو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ یہاں سے اپنا بوریہ بستر گول کریں, بہت ٹائم ہو گیا, نکلیں یہاں سے. تو اب ان کو مطلب اب وہ کیا, روس جب ادھر آ گیا ہے تو نکلنا پڑے گا, تو اس لیے اب ان کی اس گیس کے اوپر جو ہے وہ نظر آئے. یہ آپ جیسے آپ دیکھیں کہ دا نیو گریٹ گیم وار آن ٹیرر آل یوزڈ فار انرجی. یہ جو پچھلی ساری وار اینڈ ٹیرر ہوئی ہے, یہ سارا جو معاملہ 2001 سے شروع ہوا, وہ ساری میکسیمم جو یوز کس کے لیے ہوئی؟ انرجی کے لیے, آئل اینڈ گیس کے لیے. اچھا تو اب ذرا ہم واپس آتے ہیں دوبارہ غزہ کی اس گیس کے اوپر اور اس گریٹ گیم کے اوپر. دیکھیں یہ جو گیس والا معاملہ ہے, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بین گورین, یہ والا ہم پہلے آپ کو رپورٹ کر تو رہے ہیں, مطلب مختلف میڈیا میں ہلکا پھلکا یہ چیزیں ڈسکس تو ہوتی رہی ہیں. یعنی اس کے 3 بڑے جو مقاصد تھے, ایک یہ تھا کہ یہ گیس کو حاصل کرنا جو کہ وہ اس جنگ سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, گیس کو حاصل کرنا. دوسرا کیا کہ جو بین گورین کینال ہے, سوئز کینال کے مقابل میں. تیسرا کیا, گریٹر اسرائیل بنانا, ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا, یعنی وہ جو مذہبی ٹچ ہے وہ بھی آ جائے. تو اس پلان کے اوپر وہ چلے گئے جنگ کے اوپر, لیکن اب بات یہ ہے کہ وہ پلان تو ہو گیا ہے ناکام. اسرائیل قبضہ نہیں کر سکا اور قبضہ کرتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, آپ نے 2 سے زیادہ دنوں کی جنگ لڑ لی اور آپ اس پلان کے اوپر کامیاب نہیں ہو سکے. تو اب ذرا یہ کہ اب یہ تو اس وقت یہ آ کر پہنچ گئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا آنا اس بات کا پھر ثبوت ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے. جو ان کی گریڈ گیم ہے کہ یہ ذخائر حاصل کرنا اور چائنا اور رشیا کو کنٹین کرنا اور ان کو ہرانا, اور جو ان کے انرجی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو اسی لیے وہ براہ راست اب آ گئے. دیکھیں ہر جنگ میں امریکہ
براہ راست آتا ہے. اسرائیل کی جنگوں میں امریکہ برطانیہ یہ سب براہ راست آئے ہیں. اس دفعہ ان کو موقع نہیں مل رہا تھا, تو اب موقع ہے یا نہیں, وہ اس وقت یعنی اس اپنے گول کے اوپر کمپرومائز نہ کرتے ہوئے وہ اس وقت جو ہے وہ براہ راست آ چکے ہیں. اچھا یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے ان کے لیے, وہ ناظرین یہ ہے کہ پبلک نکلی ہوئی ہے امریکہ میں, برطانیہ میں, ادھر ادھر سب میں. تو یہ جو معاملہ ہوا ہے پبلک کا نکلنا, اینٹی یہ سینٹیمنٹس بڑھ گئے ہیں, جو یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے, جو اسٹریٹس میں ہو رہا ہے, یہ بھی آؤٹ آف کیلکولیشن ہو گیا ہے. یعنی یہ بھی ان کی کیلکولیشن میں نہیں تھا کہ اس طرح پبلک, دیکھیں مذہبی ٹچ تھا نا ادھر. دیکھیں جیسے آپ فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کا یہی تھا گریٹر اسرائیل بنانا, تو مذہبی سپورٹ, لیکن وہ سارا معاملہ بھی وہاں پر جو ہے کیا کر گیا, ٹرن کر گیا, وہ بھی ان کی کیلکولیشن کے خلاف ہو گیا ہے. تو اگر یہاں پر ناظرین امریکہ یہ جنگ جاری رکھواتا ہے یا براہ راست جیسے آ گیا ہے اور براہ راست اس کی فوجیں حصہ لیتی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اس پبلک پریشر کو کس طرح سے کنٹین کرے گا. تو یہ اس وقت سب سے ایک کریٹیکل مومنٹ ہے. اور اگر وہ پبلک کو یعنی پوری طرح سے فورس لگا کر کنٹین کر لیتا ہے اور وہ یہی فیصلہ کرتا ہے کہ مطلب جس طرح وہ آ چکے ہیں, اگر یہی فیصلہ ہوا ہے کہ بائی فورس پوری طرح سے پبلک کو کنٹین کرنا ہے اور یہاں پر اپنے جو مطلوبہ اہداف ہیں ان کو ہر صورت میں ہم نے حاصل کرنا ہے, تو یہ بھی کوئی آسان معاملہ نہیں ہوگا. یعنی آلریڈی اتنا کچھ ہو چکا ہے, اور جب اسرائیل اب رفع آپریشن کرے گا اور امریکہ اور یہ جو ہیں برطانیہ وہ ساحلوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے اور اندر قتل عام چل رہا ہوگا, تو آپ یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. یعنی وہ اپنے مطلوبہ, جیسے ان کی پہلے کیلکولیشن فلاپ ہو گئی ہے, ڈیزاسٹر ہوا ہے, ناکام ہوئے ہیں وہ, تو یہ جو نئی کیلکولیشن وہ لے کر آئے ہیں کہ اچھا پھر ہم خود چلتے ہیں اس پلان کو عمل درآمد کرنے کے لیے. درمیان میں مسئلہ پبلک کا ہے. اگر وہ یہاں پر یہ فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ پبلک کو ہم نے روک کے رکھنا ہے اور ہر صورت میں براہ راست مداخلت کر کے اس پلان کو کامیاب کروانا ہے, تو یہ بھی کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. یعنی یہ آپ دیکھیں نا, یہ بہت کمپلیکس معاملات ہیں, بہت گہرے اور بہت اس کی ڈائمینشنز ہیں ان معاملات کو سمجھنے کے لیے. یہ کوئی سادہ جنگ نہیں ہے, اس کے بہت سارے پہلو ہیں, بہت سارے معاملات ہیں. تو اس طرح بھی یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے, ٹھیک ہے. مطلب آپریشن بھی ہو رہا ہوگا, قتل عام بھی ہو رہا ہوگا, اور ساتھ امریکہ برطانیہ بھی براہ راست بیٹھا ہوگا. تو یہ کیسے آپ اس کو فیزیبل بنا سکتے ہیں؟ اچھا یہاں پر ایک اور کیلکولیشن بھی ہو سکتی ہے, ایک سپوز ہے, یہ کنفرم نہیں ہے. یعنی پہلی چیز تو یہی نظر آ رہی ہے کہ اگر وہ آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اس کو مکمل کرنے کے لیے آئے, اس منصوبے کو, اور رفع آپریشن کی گرین لائٹ دے کر آئے ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی جنگ جو ہے وہ چھڑنے جا رہی ہے. یہاں پر ایک کیلکولیشن اور بھی ہے, اگر بالفرض یہ پبلک کے سامنے وہ نہیں ٹک پاتے اور دوسرے آپشن کی طرف جاتے ہیں, وہ آپشن جو جنگ سے پہلے وہ استعمال کر رہے تھے کہ وہ براہ راست پھر فلسطین کے ساتھ بارگین کر لیتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ ذخائر دیں, اس کے بدلے میں ہم اتنا کچھ آپ کو دے دیں گے, جنگ رکوا دیتے ہیں, اور ان ذخائر جو کہ ان کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے. یعنی بنیادی بات یہ سمجھیے کہ امریکہ برطانیہ اگر وہ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ذخائر نہیں چھوڑنے والا. اب وہ ایکوائر کیسے کرے گا ان کو؟ دو طریقے, ایک اسرائیل کے ذریعے کرے گا, اس کے لیے پھر یہ مطلب جنگ جاری رہے گی. دوسرا چونکہ اس کو مسئلہ آ رہا ہے پبلک کا, تو اگر پبلک کے سامنے ڈھیر ہوتا ہے تو یہ ذخائر تو وہ نہیں چھوڑنے والا, تو پھر دوسرا آپشن اس کے بعد یہ بچے گا کہ وہ فلسطین کے ساتھ براہ راست بارگین کرے, جیسے کہ پہلے نیتنیاہو اسرائیل کر رہا تھا, تو یہ کچھ بارگین کر کے ان سے یہ جو ہے وہ لے لے. اچھا یہ جو دوسرا آپشن ہے کہ وہ فلسطین سے بارگین کرے, تو اسرائیل اس کے اوپر کیسے مانے گا؟ اسرائیل کو اس میں کیا حاصل؟ اسرائیل تو اس فارمولے کے اوپر ایگری نہیں کرے گا. اور دوسرا, چاہے جو بھی یہاں کا حل نکلے اور امریکہ اس کو چراتا رہے, وہ کہے کہ میں نے تو یہ ذخائر لینے ہی لینے امریکہ اور برطانیہ, تو یہ کیسا معاملہ؟ کیا یہ پھر اس طرح سے معاملہ حل ہو جائے گا کہ مطلب آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ وہ بلینز اینڈ ہنڈریڈز آف بلین ڈالر کے جو ذخائر ہیں آپ چرا لیں؟ آپ کو یہ کس نے حق دیا؟ آپ کو کون چرانے دے گا؟ ٹھیک ہے. تو بات کیا ہے؟ بات ناظرین یہ ہے کہ ان کی یہ جو نیت, خراب نیت, یہ ان کی خراب نظر, ان کے خراب پلان اور یہ خطرناک پلان, ان ذخائر پر نظر جو کہ فلسطین کے ہیں, ان پر نظر رکھنا, ان کو ایکوائر کرنے کی کوشش کرنا, یہی سب سے خطرناک پہلو ہے. تو مدعا ناظرین یہ نکلا کہ چاہے یہ مثال کے طور پہ اسرائیل ہی کے ذریعے اس کو ایکوائر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بھی خطرناک معاملہ ہے. اچھا اگر جنگ بندی کروا کے اس کو ایکوائر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بھی تو خطرناک ہی ہے. مطلب اگر آپ اس کو بائی فورس یہاں سے نکالنے کے لیے جائیں گے, اور ویسے بھی خزانہ نکالنے کے لیے تو جنگیں ہی ہوتی ہیں, لڑنا ہی پڑتا ہے, تو اگر پھر بھی آپ بائی فورس اس کو نکالنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو کون یہاں سے نکالنے دے گا, اور کیا آپ کو ریزسٹ نہیں کرے گا؟ ٹھیک ہے. باقی جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ نہیں آئیں گے؟ تو یہ معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہے, ہر طرف سے ہمیں گڑبڑ لگ رہا ہے. امریکہ اور برطانیہ کا آنا یہ سب سے خطرناک اشارہ ہے, اور
مطلب وہ جنگ بندی اگر کرتے ہیں تو اسرائیل اس کے اوپر اب کیسے مانے گا؟ جب وہ خود آ کر بیٹھ گئے ہیں تو اسرائیل تو اس کے اوپر نہیں ماننے والا. یعنی کہ زیادہ تو یہی چانسز لگ رہے ہیں کہ اس کا مطلب پھر انہوں نے گرین لائٹ دے دی رفع آپریشن کی, وہ پھر جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کا کیا کرنا ہے. تو یہ بہت کمپلیکس اور بڑا فشی معاملہ ہے, لیکن یہ ہے کہ اگلے 48-72 گھنٹوں میں بہت کلیئر ہو جائے گا, ٹھیک ہے, کہ یہ ایکچولی کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن یہ سارے سینیریوز ہیں جس میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن کچھ ہے کہ ہم 70% یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ 70% ان کے آنے کا یہ مطلب نکل سکتا ہے 80% کے پھر وہ ایک بڑی جنگ کا فیصلہ ہوا ہے, ٹھیک ہے. ان کا آنا ہی سب سے بڑی خطرے کی علامت ہے اور ایک بڑی جنگ کی علامت ہے, ٹھیک ہے. تو امن تو یہاں پر پھر کہیں نہیں ہے, ایک بڑی جنگ ہے جو ہم بار بار عالمی جنگ کی بات کر رہے تھے, تو یہ تو ایک بہت بڑا ثبوت ہے جو وہ آ گیا ہے. اور اگر وہ 2 مہینوں کے بعد اناؤنس کرنے کے 2 مہینوں کے بعد آئے ہیں تو وہ سوچ بچار کے آئے ہیں نا, سوچ بچار. ایسا تو نہیں کہ گزشتہ روز انہوں نے اناؤنس کیا تھا اور آج آ گئے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بڑا فوراً آ رہے ہیں. تو یہ ناظرین اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی, لیکن اب یہ اتنے کمپلیکس اور ملٹی ڈائمینشن معاملات ہیں کہ ان کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے, ٹھیک ہے. الٹیمیٹلی حکومتیں کیا سوچ رہی ہیں, وہ کیا بڑی گریٹ گیمز کھیل رہی ہیں, کیا پلانز بنا رہی ہیں, تو الٹیمیٹلی ان کو سمجھنا یہ بہت مشکل کام ہے, ان کو سمجھانا, ان کو پریزنٹ کرنا بہت مشکل کام ہے. تو یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اچھے طریقے سے آپ تک کنوے کر سکیں گے یہ معاملات ہو رہے ہیں. باقی اگلے 2-3 دنوں میں یہ کلیئر ہو جائے گا. یہ لمبا معاملہ نہیں ہے, یعنی یا تو ابھی جنگ بندی ہے یا پھر ایک بڑی جنگ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے. یا آپ کہیں کہ یہ کوئی ڈیلے ہو جائے گا, ایسا کوئی معاملہ نہیں. تو یہ اس وقت کے حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ.